अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत पे हाज़िर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे नज़रिया पाकिस्तान तालीमात कुरान की रोशनी में और फरमोदात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कलाम इकबाल की रोशनी में। बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है, चूँकि बहुत सारे लोग सवाल जब करते हैं कि आप पाकिस्तान के नज़रिए पे, खिलाफत पे और इस्लामी निज़ाम पे बात करते हैं, तो पाकिस्तान के नज़रिए पे ज़रा हमें बताएं कि ये क्या है, कौन सी एविडेंसेस हैं, क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस्लामी नज़रिए पे कायम थे, अल्लामा इकबाल इस बारे में क्या कहते हैं और पाकिस्तान की बुनियाद क्या है। बुनियाद एक याद रखें कि पाकिस्तान की बुनियाद में, इसकी सरज़मीन की बुनियाद में जो इसकी आबियारी हुई है, जिस बीज से वो बीज जो है वो इलाही कलिमतुल्लाह का बीज है, और उससे जो कोंपलें निकली हैं, जो तनावर दरख्त बना है, उस दरख्त की जो सरसब्ज़ शाखें हैं और जो उसका फल है वो कुरान और सुन्नत है। यानी पाकिस्तान की बुनियाद उस बीज पर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर कायम है। ये अटल फ़ैसला है। अब मैं दो तीन चीज़ें आपके सामने आर्गूमेंट के तौर पे शेयर करता हूँ। ये जो आप सब्ज़ हिलाली परचम देखते हैं, ये कशीद किया गया है गुंबद खज़रा से, सब्ज़ रंग का गुंबद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकद अनवर पर मौजूद है। और ये सब्ज़ गुंबद का मतलब है खुशहाली, हरियाली, ठीक है, सब्ज़ा, अमन। और ये सब्ज़ रंग जो है ये रियासत तैयबा की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान में अक्सरियत जो निज़ाम होगा वो रियासत तैयबा और खिलाफा अला मिनहाज नबुवा के उसूलों पे होगा। इस रंग का भी मतलब है। और जो सफ़ेद कलर है उसका मतलब है सिंबल ऑफ पीस, कि यहाँ पर रहने वाले तमाम अमन व अमान से रहेंगे। तो आपका झंडा मीसाके मदीना की अक्कासी करता है। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम रियासत तैयबा का मज़हर है। सब्ज़ हिलाली परचम बुनियादी इंसानी हुकूक़ की ज़मानत है। और इसका एक एक एंगल, यानी मैं अगर यूँ कहूँ कि सब्ज़ रंग जो है वो मीसाके मदीना, सितारे मुआख़ात मदीना, सफ़ेद रंग खुतबा हुज्जतुल विदा और चाँद इसकी प्रॉस्पेरिटी की तरफ इशारा है, वो इसका इस्तिआरा है। इस पर मुहक्किकीन ने किताबें लिखी हैं। दूसरी बात यह है कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी, बहुत बड़े मुफक्किर गुज़रे हैं सब कॉन्टिनेंट के, जिनकी तफसीर में अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर को कबूल आम हासिल हुआ है। आपकी बहुत सारी तसानीफ़ हैं और आपने ख्वाब देखा जब हरमैन शरीफैन में आप गए ज़ियारात के लिए, तो आप देखते हैं कि हसनैन करीमैन तशरीफ़ लाते हैं आपके पास और एक धोधारी जो है वो चादर देते हैं। एक हिस्सा उसका सब्ज़ है, एक कोना सफ़ेद है, और एक टूटा हुआ पेन देते हैं जिसे इमाम हसन देते हैं और इमाम हुसैन उसकी नोक सीधी करते हैं। तो शाह साहब फरमाते हैं कि ये उस तरफ इशारा था कि ज़मीन का एक ऐसा ख़ित्ता हो जहाँ मुसलमान अपनी आज़ादी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो दो कौमी नज़रिया असल में शाह साहब के उस ख्वाब की ताबीर है। सब्ज़ हिलाली परचम शाह साहब के उस ख्वाब में आने वाली धोधारी चादर की ताबीर है जो हसनैन करीमैन ने अता की। तो इसका मतलब है इस वतन के पीछे जो तवज्जुहात हैं वो करीम आका की भी हैं, हसनैन करीमैन की भी हैं, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की भी हैं। तीसरी बात, चूँकि अल्लामा इकबाल जो कुरान के शायर हैं, उनकी शायरी उन्होंने कशीद की कुरान से और कुरान की आयात को अपने कलाम के ज़रिए बयान करके उम्मत को और उम्मत की रिवाइवल और रिकन्स्ट्रक्शन और जो रिलीजियस थाट्स है उसको बयान किया। तो यूँ ना कहें तो बेजाना होगा कि इकबाल जो है वो शायरी में इंसाइक्लोपीडिया हैं तमाम शुअरा का। और कायद आज़म के फरमोदात देखें तो उन्हें भी इदराक था कि वो किस कदर डाइव करते थे होली कुरान के अंदर। पहला रेफरेंस मैं कोट करने वाला हूँ अपने नाज़रीन के लिए जो कहते हैं कायद आज़म का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ था, बानिए पाकिस्तान का। तो सुनिए, आप फरमाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक इजलास से ख़िताब करते हुए 1943 26 दिसंबर, और आप फरमाते हैं ये किताब है कायद आज़म का इस्लाम, उसमें भी ये कोट किया गया। और वेस्ट में बहुत सारे 18 से 19 आर्टिकल्स भी लिखे गए कायद आज़म की बायोग्राफ़ी में, तो वहाँ भी ये कोटेशन हमको रेफरेंस के साथ मिलता है। मैं हवाले से बात कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं इट इज़ इस्लाम
It is the great book, Quran, that is the sheet anchor of Muslims of India. I am sure that as we go on, there will be more and more of oneness, one God, one book, one prophet, and one nation. This is loud and clear message from Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, founder of Pakistan. پوری قوم سنے کہ یہ اسلام ہے، یہ قرآن ایک بہت عظیم کتاب ہے. قرآن بر صغیر کے مسلمانوں کی بنیاد ہے. مجھے یقین ہے کہ جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ایک وحدانیت زیادہ زیادہ آشکار ہوگی. ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول اور ایک قوم. یہ یونٹی آف کمانڈ کا تصور قائد اعظم نے دے دیا تھا کہ قائد اعظم کے افکار کی بنیاد جہاں سے وہ ڈیرائیو کرتے ہیں احکام کو، وہ قرآن مجید ہے. قائد اعظم کا رول ماڈل پیغمبر اسلام حضور خاتم الانبیاء والمرسلین سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور قائد اعظم کے لیے جو اجتماعیت پاکستان کی پراسپیرٹی ہے وہ ایک قوم ہے، ون نیشن. تو یونٹی آف کمانڈ یہ قائد اعظم کا وحدانی تصور ہے. یہی وحدانی تصور قرآن میں ہے، یہی وحدانی تصور سنت و سیرت میں ہے، یہی ریاست طیبہ میں ہے، یہی خلافہ علی منہاج النبوہ میں ہے. تو مبارک ہو پاکستانیوں کو کہ پاکستان کا بانی اور قائد وہ ہے جس کا رول ماڈل کریم آقا ہے، جس کی محکم کتاب رول ماڈل قرآن مجید ہے، اور جس کا لائے عمل سنت و سیرت مصطفیٰ ہے، جس کی پریکٹیکل نظام کی اپلیکیشن خلافہ علی منہاج النبوہ ہے، اور جو ایک قوم کی بات کرتا ہے جس میں تمام رنگ و نسل یکجا ہو کر ایک خوبصورت گلدستہ بناتے ہیں جسے پاکستان کہتے ہیں، جو مدینہ طیبہ کی باقیات الصالحات ہے اور وہ مدینہ ثانی ہے اور ریاست مدینہ کی عملی جھلک پیش کرتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے براہ راست قرآن سے رہنمائی حاصل کی، قرآن کی اسٹڈی تھی، اور قرآن کو قائد اعظم اپنا رہنما سمجھتے تھے. اور اسی لیے ہمارے اندر ایک وحدت قرآن پیدا کر سکتا ہے، یعنی ایک خدا. اور رول ماڈل زندگی کے ڈسپیوٹ میٹرز میں قائد اعظم کے لیے رسول اللہ کی ذات تھی. اور قرآن مجید میں دو قومی نظریے کا درس سورہ کافرون میں دیا گیا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ دو قومیں، تم الگ قوم ہو جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، اور نہ تم جو ہے اس رب کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، نہ ہی میں آئندہ کبھی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو دو قومی نظریہ یہ قرآن نے سورہ کافرون میں بتا دیا تھا. آپ کا بلیف، آپ کا فیتھ، آپ کا کلچر، آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کے ایٹریبیوٹس ان سے مختلف تھے. تو یہ ناگزیر تھا مسلمانوں کے لیے کہ الگ وطن قائم ہو جو ریاست طیبہ کی لیگیسی ہو، جس میں تمام لوگ خوبصورتی کے ساتھ اپنے اپنے عقائد کے مطابق رہ سکیں. اور اس سے وہ بنیاد ملتی ہے جس پہ 22 مارچ 1940 سے قائد اعظم نے تقریر کی اور فرمایا. اب یہ سنیں، جو لوگ کہتے ہیں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دو قومی نظریے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ عاصم منیر اصل میں قرآن کے نظریے کی بات کر رہے ہیں، رسول اللہ کے نظریے کی بات کر رہے ہیں. عاصم منیر اصل میں قائد کے نظریے کو پروموٹ کر رہے ہیں. اب سنیں ذرا، میں انڈورس کر رہا ہوں. The Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies. یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں. ہندو اور مسلمان دو مختلف مذہبی فلسفوں کی جو ہے وہ بنیاد پر رہتے ہیں، رکھتے ہیں. Social customs and literatures, they neither intermarry nor interdine together, and indeed they belong to two different civilizations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their aspects on life and of life are different. It is quite clear that Hindus and Muslims derive their inspiration from different sources of history. کہ مسلمان کا سورس آف انسپریشن قرآن ہو، سنت ہے، ہندو کا الگ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کہتے ہیں they have different epics, different heroes and different episodes. ہمارے ہیرو رسول اللہ ہیں، ہندو کا ہیرو کوئی اور ہوگا، بھگوت گیتا ہوگی، اشوک ہوگا، باقی ان کے دیگر ڈفرینٹ بھی جو بھی ہیں. They often
The hero of one is a foe of other, and likewise their victories and defeat overlap. پھر کہتے ہیں to yoke together two such nations under a single state, one as a numerically minority and other as a majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be built up of the government such as a state. یہ قائد اعظم کا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہندو مسلمان الگ قومیں ہیں، مذہب جدا ہے، اقدار ادب جدا ہے، شادیاں الگ کرتے ہیں، نہ کھانا اکٹھے کھاتے ہیں، الگ تہذیبیں ہیں، ٹھیک ہے، تاریخ کے ماخذ مختلف ہیں، ان کے ہیروز الگ ہیں، داستانیں الگ ہیں، ایک کا ہیرو دوسرے کا دشمن ہے، اسی طرح ان کی کامرانیاں کامیابیاں ایک دوسرے پر منتخب ہوتی ہیں. اور یہاں جو اتنی زیادہ ڈائیورژن ہو تو وہ ایک ریاست میں ان کا تانا بانا نہیں ہو سکتا. لہذا مسلم والوں کے لیے ایک الگ ریاست ضروری ہے جہاں وہ اپنے عقیدے کے مطابق آزادانہ عبادت کر سکیں، 5 وقت اذان ہو، نماز ہو، اپنا ڈریس کوڈ، کلچر، قربانی، سیکریفائس، فیسٹیول، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ سکون کے ساتھ بنا سکیں. اور ہم پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں کہ ایک آئیڈیل سٹیٹ ہو مسلم ورلڈ کے لیے، ایک رول ماڈل ہو. یہ قائد اعظم کا نظریہ تھا. پھر علامہ اقبال کے خطبہ اعلیٰ آباد میں مسلم قومیت کی الگ شناخت اور جداگانہ ریاست کے وجود کے لیے جو دلائل ہیں وہ ان کی اسلامی سیاسی سوچ کے عکاس ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ عیسائیت اور مارٹن لوتھر کی تحریک کے تقابلی جائزے پر مشتمل تھے. خطبہ اعلیٰ آباد سے قبل آپ یاد رکھیں 1908 میں قائد اعظم کی شاعری 4 بنیادوں پر تھی. نمبر 1 نظریہ وطنیت، نمبر 2 نظریہ قومیت، 3 ہندوستان میں پائی جانے والی مایوسی کی فضا، چوتھا خطے میں ابھرتا ہوا مذہبی اسٹیٹس کو. ان 4 موضوعات پر علامہ اقبال نے شروع میں کام کیا. وہ ان کی شاعری سے بھی جھلکتا ہے. فرمایا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. مذہب کا کفن کا ہے وطن کو. اقبال کے نزدیک ملت، امت اور قوم تھی مسلمانوں کے لیے. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے. پالیٹکس جو ویسٹ کی ڈیموکریسی، اس کو اقبال کہتے ہیں، جو ہندوؤں کی سپرمیسی اسٹیٹس کو، کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اقبال کے نزدیک ارشاد نبوت وطن کے لیے بنیاد ہیں، اور وہ ہیں اعلاء کلمت اللہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میثاق مدینہ کا انکلوسیو اور ڈائیورس ماڈل ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اقبال نے جو تیسری چیز کہ نوجوانوں کے اذہان سے جو تخم امید و یقین کی آبیاری کی جائے، اور یقین اور امید کو پروان چڑھایا آپ یوتھ کے لیے. اقبال کہتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا. تو کہنے کا مقصد ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح دونوں کی شاعری کی بنیاد، دونوں کے فرمودات اور لیگیسی کی قرآن و سنت ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ملک بنانے جا رہے ہیں اس کا دستور تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، وہ کہاں سے لائیں گے؟ آپ نے فرمایا کسی نئے دستور کی کیا ضرورت ہے؟ 1400 سال پہلے جو ہمارے آخری نبی پر آخری دستور قرآن کی صورت میں نازل ہوا تھا، وہی ریاست پاکستان کا حقیقی دستور ہوگا. تو قائد اعظم کی نگاہ میں پاکستان کا دستور قرآن مقدس ہے. تو پوچھا گیا کہ یہ نظام کیسے چلے گا، ادارے کیسے بنیں گے، اقلیتوں کے حقوق کیا ہوں گے، انسانی حقوق کیا ہوں گے، ٹھیک ہے، مختلف قومیتوں کے لوگ اکٹھے کیسے رہ سکیں گے، ان کی زبانیں مختلف، رنگ و نسل جدا ہے. فرمایا جیسے ریاست مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، مشرکین بھی تھے، مختلف زبانیں، کلچر تھے، رسول اللہ نے انہیں میثاق مدینہ میں جوڑ دیا. تو ہمارے نزدیک لائے عمل میثاق مدینہ ہے، یہ ہمارا دستور ہوگا، دستور کی پالیسی ہوگی. معاشی پالیسی ہماری مواخات مدینہ ہوگی مہاجرین انصار والی، اور ہمارا انسانی حقوق کا چارٹر پاکستان کا خطبہ حجت الوداع ہوگا. تو قائد اعظم کے نزدیک یہ بالکل کلیئر، کرسٹل کلیئر ہے کہ پاکستان اسلام کی عظیم تجربہ گاہ بننے جا رہا تھا. اسی لیے اس کا دستور آبجیکٹیو ریزولوشن میں بھی اسلامائزیشن ہے، قانون میں بھی ہے، اور پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کی بنیاد بھی وہی روح ہے جو قائد اعظم کے نزدیک قرآن و سنت کے مطابق تھی. تو پاکستان کے بارے میں جن لوگوں کے اعتراضات ہیں وہ ختم کر لیں، چونکہ دس از دا لینڈ آف دا پیور. پاکستان کا مطلب ہی یہی ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یہ مدینہ طیبہ کا اردو ترجمہ ہے. میں بار بار دہراتا ہوں، مدینہ طیبہ ہے دا سٹی آف پیور.
تو مدینہ طیبہ یا مدینہ منورہ اسے کہہ لیں، جہاں سے نور ابھرتا ہے جس نظام سے، تو پاکستان مدینہ ثانی ہے، تو اسی لیے اس کا نام پاکستان ہے کہ یہ لینڈ آف دا پیور ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کے افکار و نظریات قرآن و سنت کے مطابق پاک ہوں گے، یہاں کے رہنے والوں کی سوچ قرآن کے مطابق پاک ہوگی، یہاں کے رہنے والوں کا طرز عمل رسول اللہ کی فکر کے مطابق پاک ہوگا، یہاں کے رہنے والوں کا نظام خلافہ علی منہاج النبوہ کے مطابق کامل ہوگا، کرپٹ پریکٹسز سے پاک ہوگا۔ پاکستان کا مطلب یہاں کا نظام پاک، یہاں کی عدالتیں پاک ہوں گی، یہاں کی پارلیمنٹ پاک ہوگی، شورا پاک ہوگی، یہاں کی عسکری پالیسی رسول اللہ کی عسکری پالیسی پہ ہوگی، دفاع رسول اللہ کی ایکسپیڈیشن کے مطابق ہوگا، یہاں کے مارکے بدر و حنین کے مطابق ہوں گے، یہاں کا دفاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر و خندق کے مطابق ہوگا، یہاں کے جری فوجی، یہاں کے بہادر افواج وہ سیدنا علی، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، خالد بن ولید کی لیگیسی کو پروموٹ کریں گے۔ یہ پاکستان کا نقشہ تھا۔ آئیے مل جل کر اسی پاکستان کو پھر سے پاک کریں۔ یہ آلودہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں سے تعفن زدہ نظام اور غلاظت، جمہوریت اور مجبوریت کے ڈیر کو ڈسپوز آف کریں، اس گاربیج کو ٹھکانے لگائیں، سمندر برد کریں، چونکہ پاکستان پاک ہے، یہاں ناپاک عزائم کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں غلاظت اور تعفن کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ وہ پاک ملک ہے جہاں درود پاک پڑھنے والوں کی سرزمین ہے، رسول اللہ کی جس پہ توجہات ہوں، وہ پاک ہستی، ان کی موجودگی میں کرپشن ناپاک ہے، ان کی موجودگی میں ظلم ناپاک ہے۔ تو رسول اللہ کی توجہات چاہتے ہیں تو کرپشن ختم کر دیں، بدعنوانی ختم کر دیں، ظلم ختم کر دیں، عدالت میں قضائے مصطفیٰ کے مطابق فیصلے کریں۔ پاکستان کے پاک ہونے کا تقاضا ہے کہ یہاں کی شورا اور پارلیمنٹ رسول اللہ کے نظام پر چلے، یہاں کی عسکری پالیسی رسول اللہ کے مطابق ہو، یہاں کے ادارے کرپشن سے پاک ہوں، تب جا کے حقیقی معنی میں پاکستان کا مفہوم واضح ہوگا۔ ہم نے درد دل آپ کے ساتھ رکھ دیا، اور انہی بنیادوں پہ کہ پاکستان انشاءاللہ پھر ایک دفعہ سبز ہلالی پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا، اور جس مقصد کے لیے بنا تھا کہ امہ کو جوڑنے کے لیے، اس کے لیے رول ماڈل انشاءاللہ حقیقی معنوں میں وہ تصور حاصل ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔